अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 35। रहीम दाद ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। सामने मसहरी पर जमीला सर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा खुश्क और मुटियाला पड़ गया था। उसने वीरान नजरों से रहीम दाद को देखा और सिपाट लहजे में बोली, तू जो चाहता था वो हो गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। 2 बजने वाले हैं। ताजा को जल्द से जल्द वापस पहुंचना है। अभी सवेरा होने में बहुत देर है। रहीम दाद ने बमुश्किल कहा और खोया खोया सा जमीला के करीब बैठ गया। उसे सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। जमीला अब उससे कुछ दूर नहीं थी। वो जमीला जिसके बारे में वो मुसलसल सोचता रहा था, जिसे हासिल करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाता रहा था, उसके इतनी करीब थी कि वो उसके दिलावेज चेहरे को जी भर के देख सकता था। उसके शाख गुल की तरह महकते जिस्म की खुशबू सूंघ सकता था, उसे छू सकता था। अब वो उसकी मंकूहा थी, शरीके हयात थी। वो और उसकी तमाम जायदाद उसकी थी, मगर इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उसे यकसुई और इत्मीनान क़ल्ब हासिल न था। वो खौफज़दा और घबराया हुआ था। रहीम दाद ने किसी न किसी तरह खुद को संभाला और उसे मनाने की कोशिश की। बहुत नाराज़ मालूम होती है। उसने लहजे में हलावत और नरमी पैदा की। पहले मेरी पूरी गल सुन ले, मैं ये नहीं चाहता था। मगर जमीला ने उसे आगे बोलने का मौका न दिया। तेवरी पर बल डालकर बेरुखी से गोया हुई। मुझे पता है तू क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। अब बताने के लिए रह क्या गया है? नहीं, तुझे कुछ पता नहीं। बात इस तरह नहीं है जिस तरह तू सोच रही है। रहीम दाद का लहजा बदस्तूर नरम था। उसमें मुआज़रत थी, आजिज़ी थी। फजूल गला ना कर। जमीला ने बेजारी से कहा। चौधरी, मैं हार गई। शाहजी जीत गया, तू भी जीत गया। मैं तो सदा से हारती रही हूँ। मुझे भागन के हाथ में जीत की रेखा ही नहीं। रहीम दाद खिसक कर और करीब हो गया और हाथ बढ़ाकर जमीला के नर्मो नाजुक रुखसारों को हौले हौले थपकते हुए बोला, बहुत नाराज लगती है। मैं तो कंजरी हूँ। कंजरी की क्या नाराज़ी, क्या खुशी। जमीला के लहजे में तलवार की काट थी। रात गुजरती जा रही है और मुझे सवेरा होने से पहले पहले ताजा को लेकर पिंड में वापस पहुंचाना है। मैं तो बर्बाद हो चुकी, पर उसका जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। न तू बर्बाद हुई और न ताजा होगी। रहीम दाद ने मुस्कुरा कर कहा। अब वो अपनी बदहवासी और सरासीमगी पर काबू पा चुका था। तू फिक्र न कर, ताजा बहुत शान से ब्याह कर अपनी ससुराल जाएगी। चौधरी, बकवास बंद कर। मुझे तेरी कोई गल बात नहीं सुननी। उसने बेजारी से रहीम दाद को झिड़क दिया। मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना। उसने गहरी सांस भरी। चौधरी, दरवाजा बंद कर दे। रहीम दाद खामोशी से उठा और दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। तीन बज चुके थे।
कहर में लिपटी हुई रात धुआं धुआं थी। हर तरफ सन्नाटा था, वीरानी थी। रहीम दाद कमरे से बाहर निकला। उसके अकब में जमीला थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा उजड़ कर खंडर बन गया था। रोशन आंखों के चिराग बुझ गए थे। वो रहमते के साथ सीधी ताजा के पास गई। उसे देखते ही ताजा सिसकियां भरने लगी। जमीला ने बढ़ के उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाला। ताजा का हाथ पकड़ा और उसके साथ कमरे से बाहर आ गई। रहीम दाद और नादिर खान बरआमदही में मिल गए। चारों हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकले। जीप तैयार खड़ी थी। नादिर खां पिछली नशिस्त पर जमीला और ताजा के साथ बैठा। जीप का इंजन शोर करता हुआ स्टार्ट हुआ और जीप तेजी से रवाना हो गई। रात के पिछले पहर वो कोटला हरकशन में पहुंच गए। जमीला ने जीप नहर के किनारे दरख्तों के एक झुंड के नीचे रुकवाई। हर तरफ कहर का गुबार फैला था। गांव सो रहा था। जमीला जीप से नीचे उतरी। उसने ताजा का बाजू थाम कर नीचे उतरने में मदद की। ताजा अभी तक सहमी हुई थी। उसे कुछ खबर न थी कि रात के अंधेरे में उसे अगवा करके एहसान शाह की हवेली में क्यों ले जाया गया। न ये मालूम था कि जमीला उसे किस तरह वापस लाई। वो खामोश और सरासीमा थी। रहीम दाद जीप से उतर के जमीला के पास पहुंचा और प्यार से उसका शाना थपकते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। ताजा की तू बिल्कुल फिक्र न कर। नादिर खान उसे जन्नत के पास आराम से पहुंचा देगा। उसने हौले से जमीला के नरमो गदाज बाजू को उंगलियों से दबाया। तू मेरे साथ चल। जमीला ने पलटकर उसे तीखी नजरों से देखा। बेजारी से बोली, चौधरी, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। सवेरे तुझे कई जरूरी काम करने हैं। रहीम दाद ने कोई जवाब ना दिया। चुपचाप आगे बढ़ा। वो जमीला की बेरुखी पर कभी दाखातिर ना हुआ। अपनी कामयाबी पर खुशी से वारिफ्ता आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। उसने सहन अबूर किया और दबे कदमों हवेली के अंदर पहुंच गया। जमीला ने जीप के ड्राइवर को वापस जाने का इशारा किया। जीप मुड़ी और एहसान शाह के गांव पीरांवाला की सिमत दौड़ने लगी। जमीला ने नादिर खान को एक तरफ ले जाकर सरगोशी में हिदायत की कि वो जन्नत के पास जाए और निहायत एहतियात से उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाए जहां ताजा मांझे बैठी हुई थी। जमीला ने ताजा को अपने पहलू से करीब कर लिया। ताजा के हल्दी में रंगे हुए मांझे के जर्द और मलकजे कपड़ों से बटने और पसीने की मिली जुली बू उठ रही थी। हर तरफ हू का आलम था। सर्दी बढ़ गई थी। दोनों सर्दी से थरथराती, कहर की धुंध में लिपटी संभल संभल कर बढ़ती रहीं। जब घर के पिछवाड़े पहुंची तो उन्होंने चिराग की जर्द जर्द रोशनी में देखा। जन्नत दरवाजे खोले दहलीज पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। नादिर खान दरवाजे के बाहर अंधेरे में खामोश खड़ा था। जमीला ने ताजा को सहारा दिया और उसके साथ साथ कमरे में दाखिल हो गई। जन्नत ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और ताला डाल दिया। कमरे के एक गोशे में पर्दा पड़ा था। पर्दे के दूसरी तरफ मेहमान, औरतें और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। किसी को कानो कान खबर न हुई कि ताजा कब कमरे से गई और किस वक्त वापस आई। जमीला ताजा के पास ज्यादा देर न ठहरी। एहतियात से कदम उठाती हुई बाहर निकली। हवेली में पहुंची और जीने की सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में दाखिल हुई। नैना और गुड्डू लिहाफ में दबके बेखबर सो रहे थे। जमीला का बदन सर्दी से कपकपा रहा था। उसने बिस्तर पर दराज होकर लिहाफ अपने ठिठरते हुए जिस्म पर डाल लिया। जिस्म में हिद्दत
اور حرارت پیدا ہوئی تو اسے احسان شاہ کی حویلی کی ایک ایک بات کچوکے لگانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر رونے لگی۔ صبح ہو گئی۔ نیلگوں قہر کا گاڑھا گاڑھا غبار پھیلنے لگا۔ رات اب رخصت ہو چکی تھی۔ دودھیا روشنی دھیرے دھیرے فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سورج مشرقی افق پر ابھرنے لگا۔ قہر میں لپٹی مٹیالی دھوپ منڈیروں پر جھلکنے لگی۔ حویلی میں رفتہ رفتہ چہل پہل ہونے لگی۔ بھاتاں کے کچھ رشتہ دار اور شریکے پہلے ہی آ گئے تھے، اور اب تک جو آ نہ سکے تھے وہ بھی سویرے سویرے پہنچ گئے۔ جمیلہ نے پورے گاؤں کو تاجاں کے بیاہ میں شریک ہونے کا بلاوا دیا تھا۔ سورج اوپر چڑھ کر درختوں کی شاخوں کی آڑ سے جھلملانے لگا۔ ہر طرف سنہری دھوپ بکھرنے لگی۔ حویلی کی رونق اور گھما گھمی اور بڑھ گئی۔ عورتوں اور بچوں کے شوخ اور بھڑکدار لباس سرما کی گہری بسنتی اور چمکدار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ جمیلہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شام کو تاجاں کی بارات آ رہی تھی۔ بارات کے پہنچنے سے پہلے پہلے اسے شادی کی تمام تیاری مکمل کرنا تھی۔ اس نے نہا دھو کر جلدی جلدی ناشتہ کیا، اونی شال اوڑھی، مہمان خانے میں پہنچی۔ نادر خان اور جلیل وہاں موجود تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیلہ نے دونوں کو اسکول کی جانب روانہ کیا۔ بارات کے ٹھہرنے کا بندوبست اسکول ہی میں کیا گیا تھا۔ دن ڈھلے چہل پہل اور بڑھ گئی۔ شام کا جھٹپٹا ہوتے ہی جگہ جگہ گیس کے ہنڈے اور پیٹرومیکس روشن کر دیے گئے۔ بارات کے پہنچنے کا وقت لمحہ بہ لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اپنا دکھ درد بھول کر جمیلہ سرگرمی سے ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی۔ پرچھتی کے قریب نوجوان سہاگنیں اور الہردوشائیں چادریں تانے کھڑی تھیں۔ تاجاں کو تنی ہوئی چادروں کے پیچھے سرکنڈوں کی تیلیوں سے بنے ہوئے کھارے میں غسل کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔ میراسن اور نوجوان لڑکیوں نے ڈھولک کی تھاپ پر اونچی آواز سے گیت چھیڑا۔ بدل گئے کھارے نی بی بی، آج ہوئی پرائی۔ نائن نے کھارے کے نیچے دیا روشن کر دیا۔ جمیلہ قریب ہی کھڑی تھی۔ دیے کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے پر مسرت سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آگے بڑھی، چادروں کے عقب میں پہنچی، جھکی اور مٹھی بھر ریزگاری جھلملاتے ہوئے دیے کے پاس نیک شگون کے طور پر رکھ دی۔ نائن نے ساری ریزگاری اٹھائی اور اپنی دھوتی کے ڈب میں رکھ لی۔ یہ اس کا حق تھا۔ نائن نے تاجاں کے میلے کچیلے مانجھے کے زرد کپڑے اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اس نے ڈونگے میں گرم پانی بھر بھر کے تاجاں کے بدن پر ڈالا اور خوشبودار صابن سے مل مل کر اسے غسل دینے لگی۔ جب تک تاجاں نہاتی رہی، کھارا لہائی کی رسم کے مطابق بھاتاں 7 بار کھارے کے سامنے سے گزری۔ میراسن نے اونچی آواز سے گیت چھیڑا۔ میراسن کے ساتھ آواز ملا کر نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی گانے لگیں۔ بھاتاں بھی ان کے ساتھ گا رہی تھی۔ گاتے گاتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ تاجاں غسل کر چکی تھی اور اس کا بھیگا ہوا بدن خشک کر کے چادر اوڑھا دی گئی تھی، مگر وہ کھارے میں بیٹھی رہی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا جو نائن کو کھارا لہائی دیتا اور اس کا بازو تھام کر کھارے سے اٹھاتا۔ بھاتاں اپنی بیٹی کی اس محرومی پر آنسو بہا رہی تھی۔ جمیلہ تڑپ کے بھاتاں کے قریب پہنچی، تسلی دیتے ہوئے بولی، تو رو رہی ہے بھاتاں؟ حد کر دی تو نے، چنتا نہ کر۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا۔ تاجاں کا کوئی ویر نہیں تو کیا ہوا، میں کھارا لہائی دوں گی، آنسو پونچھ،
خوشی کے سمے اس طرح آنسو نہیں بہاتے۔ جمیلہ نے نائن کو کھارے لہائی کے 50 روپے دیے، مگر نائن اڑ گئی۔ وہ زیادہ نیک چاہتی تھی، ہنس کر بولی، زمیندارنی، میں نے کھارے لہائی میں تجھ سے تو مج لینی تھی، مج نہ دے پر اپنی شان دیکھ کر تو نیک دے۔ جمیلہ نے ہیل ہچت نہ کی، نائن کو 100 روپے اور دیے۔ خوشی سے نائن کی باچھیں کھل گئیں۔ جمیلہ نے چادر میں لپٹی سردی سے تھر تھراتی تاجاں کا بازو پکڑ کے اٹھایا اور سہارا دے کر کھارے سے نیچے اتارا۔ اپنی اونی شال کا پلو اس کے سر پر ڈالا۔ سہاگنوں اور مٹیاروں کے جھرمٹ میں تاجاں کو پڑچھتی سے کمرے کی جانب لے گئی۔ تاجاں کے غسل کرنے سے کچے فرش کی جو مٹی گیلی ہو گئی تھی، اسے شگون کے طور پر اٹھا کر چھت پر پھینک دیا گیا۔ نائن بھی تاجاں کے ساتھ ساتھ پڑچھتی سے نکل کر کمرے میں پہنچی۔ اس نے سسرال سے آیا ہوا سرخ اور سنہری کاغذ کا سہاگ پڑا کھولا۔ اس میں آئینہ، کنگھی، مہندی، خوشبودار تیل، سرما، کاجل، زعفران، موتی، سندل اور سنگھار کی دوسری اشیاء موجود تھیں۔ نائن نے تاجاں کے سر کے بالوں کو اجلے کپڑے سے خشک کیا، تھوڑا سا تیل تاجاں کے سر میں ڈالا، کنگھی سے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا، آنکھوں میں کاجل لگایا، ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی ہلکی تہ جمائی، پیشانی کے بالائی حصے اور بالوں پر افشاں چھڑکی۔ سسرال سے آیا ہوا بری کا جھل ملاتا ہوا سرخ جوڑا پہنایا، ناک کے سوراخ میں نتھ ڈالی، کانوں میں جھمکے پہنائے، گلے میں تختیاں ڈالیں، ماتھے پر ٹیکا سجایا، کلائیوں میں چوڑیوں کے علاوہ کنگن پہنائے، پیروں میں جھانجر ڈالیں۔ تاجاں کو دلہن بنانے اور اس کا سنگھار کرنے میں نوجوان سہاگنیں اور دوشیزائیں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ نائن کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ دلہن کا بناؤ سنگھار ہوتا رہا، ساتھ ساتھ ڈھولک پر سنگھار کے گیت بھی گونجتے رہے۔ سنگھار کے بعد تاجاں کا چہرہ تر و تازہ گلاب کے مانند شگفتہ اور دل آویز نظر آ رہا تھا۔ گوٹا کناری لگے سرخ روسی جوڑے میں زیورات سے سجی بنی وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ جمیلہ نے گھونگھٹ اٹھایا۔ تاجاں کا تابندہ چہرہ دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ٹھوڑی اٹھا کے تاجاں کا چہرہ اوپر کیا اور بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ سنگھار کے گیت گونجتے رہے، کھنکتی ہنسی کی چھاگلیں بجتی رہیں، یکا یک غلغلہ پڑا۔ جنج آ گئی، جنج آ گئی۔ نوجوان عورتیں، الہڑ کنواریاں اور بچے بارات دیکھنے دوڑے۔ بارات گاؤں کی گلیوں سے گزر کر حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بارات کے آگے ڈھول اور بین باجے بج رہے تھے، پٹاخے داغے جا رہے تھے، پھل جھڑیاں اور مہتابیاں چھوڑی جا رہی تھیں۔ بارات کے ساتھ گیس بتیاں روشن تھیں، ان کی تیز روشنی میں دولہا پھولوں کے زرتار صحرے میں چہرہ چھپائے گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے گھوڑوں، تانگوں اور ریڑھوں پر سوار باراتی تھے۔ نوجوانوں کی ایک ٹولی پیدل چل رہی تھی۔ وہ رک رک کر بھنگڑا ڈالتے اور کانوں پر ایک ہاتھ رکھ کر اونچی آواز سے تان لگاتے، کوئی ٹپا الاپتے۔ بارات میں شامل عورتیں اور لڑکیاں سر سے سر ملا کر بیاہ کے گیت گا رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں اور مٹیاریں چوباروں اور چھتوں سے بارات گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ بارات حویلی کے عین سامنے پہنچی تو منڈیروں کی آڑ سے جھانکتی ہوئی تاجاں کی سہیلیاں اور نوجوان رشتہ دار عورتیں تالیوں کی تھاپ پر ہنس ہنس کے سٹنی اور کامن گیت گانے لگیں، جن میں دولہا اور براتیوں پر پھپتیاں کسی جا رہی تھیں۔ مگر باراتی عورتوں اور لڑکیوں نے اس طعنہ زنی پر ناجوابی گیتوں کے ذریعے دلہن اور اس کے رشتہ داروں اور شریکوں کی دل آزاری کی کوشش کی اور نہ کسی طرح کی جھنجھلاہٹ اور خفگی کا اظہار کیا۔
مسکراتی رہیں اور گیتوں کی تلخی اور استہزاء برداشت کرتی رہیں۔ دولہا کی ماں کا اشارہ ملتے ہی بارات کے ساتھ آنے والی میراسن نے اونچی آواز سے ایک گیت چھیڑا۔ بارات میں شامل لڑکیوں اور عورتوں نے بھی اس کے ساتھ گانا شروع کر دیا۔ اس گیت میں طنز اور طعنہ زنی کے بجائے محبت کی حلاوت رچی ہوئی تھی۔ حویلی کی چھت پر کھڑی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں نے یہ گیت سنا تو ان کی آوازیں مدھم پڑ گئیں، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ دفعتاً قہقہے بلند ہوئے اور تالیاں بھی بجنے لگیں۔ دولہا کا ہنس ہنس کر اس طور پر خیر مقدم کیا گیا۔ بارات دھیرے دھیرے حویلی کے سامنے سے گزرتی ہوئی اسکول کے قریب پہنچی۔ وہاں بارات کا خیر مقدم کرنے کے لیے رحیم داد پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بڑھ کر باراتیوں کا استقبال کیا، ایک ایک سے مصافحہ کیا، گلے ملا، خیریت پوچھی، دولہا کو مسند پر بٹھایا۔ مسند پر حویلی کے بڑے کمرے کا قالین بچھا تھا۔ آگے دریاں تھیں جن پر چاندنی کا فرش تھا۔ دولہا کے بیٹھتے ہی حویلی کے نائی نے اس کے منہ میں مصری کی ڈلی ڈالی اور دودھ پلایا۔ یہ پشکارا تھا۔ پشکارے کی رسم کے بعد براتیوں کے سامنے حقے تازہ کر کے رکھے گئے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، ہوا بھی چل رہی تھی، مگر براتیوں کے لیے ہر کمرے میں انگیٹھی روشن تھی، رضائیوں کا بھی بندوبست تھا۔ کھانے کے بعد رات گئے تک رونق رہی۔ رحیم داد دولہا کے باپ اور رشتہ داروں کی خاطر مدارت کرتا رہا۔ اسکول کی عمارت میں گیس بتیوں کی تیز روشنی تھی اور ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آدھی رات ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نادر خاں اور جلیل کو مہمانوں کی دیکھ بھال پر لگا کر وہ حویلی میں چلا آیا اور چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا زینے کے قریب پہنچ گیا۔ سیڑھیاں طے کیں، جمیلہ کے کمرے کی جانب چلا، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا، مگر اس کی لو مدھم تھی۔ بستر پر جمیلہ کی بیٹی نینا لیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لحاف میں دبکا ہوا گڈو بھی سو رہا تھا۔ ایک گوشے میں انگیٹھی رکھی تھی۔ اس کے قریب ہی چٹائی پر دوہر اوڑھے حویلی کی ملازمہ تاراں بے خبر سو رہی تھی۔ کمرے میں جمیلہ نہیں تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد کمرے کے باہر چھت پر آہٹ ابھری۔ رحیم داد چونکا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا، باہر نکلا، ایک بار پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ قہر کی گاڑھی گاڑھی دھند میں رحیم داد نے آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ چاپ رفتہ رفتہ مدھم پڑ گئی اور خاموشی میں ڈوب گئی۔ رحیم داد دیر تک ہکا بکا کھڑا رہا، پھر نیچے اتر گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ زیادہ دیر نہیں سو سکا۔ نکاح کے لیے فجر کی نماز کے بعد کا وقت مقرر ہوا تھا۔ اذان ہونے سے پہلے پہلے رحیم داد بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدل کے جلدی جلدی اسکول کی عمارت میں پہنچ گیا۔ تمام باراتی جاگ رہے تھے۔ جو سو گئے تھے وہ بھی اب بیدار ہو چکے تھے۔ نکاح خواں وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ نماز کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ براتیوں کی جانب سے چھوارے اور مکھانے نچھاور کیے گئے۔ رحیم داد نے دولہا اور اس کے باپ کو مبارکباد دی اور گرم جوشی سے دولہا کو گلے لگایا۔ جمیلہ بھی نکاح کے وقت دوسری عورتوں کے ساتھ روسی جوڑے میں ملبوس تاجاں کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہو گیا اور نکاح کی رسم مکمل ہو گئی تو جمیلہ نے آگے بڑھ کر تاجاں کو سینے سے چمٹا لیا۔
ताजा रो रही थी। जमीला की आंखों से भी आंसू टपक टपक कर रुखसारों पर बिखरने लगे। जमीला आंसू पूंछती हुई उठी। फाता नज़दीक ही खड़ी थी। उसकी पलकें भी भीगी हुई थीं। उसने जमीला को इशारा किया और दोनों आंगन में पहुंच गईं। फाता हैरान और परेशान नजर आ रही थी। जमीला को भी फिक्र हुई, लेकिन उसने तहम्मुल किया और खामोश खड़ी रही। फाता हिचकिचाते हुए बोली, बहन जी, बुरा न मना तो एक गल पूछूं? पूछ, जरूर पूछ। जमीला ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की। पर तू तो कुछ परेशान लग रही है। गल ही ऐसी है जी, फाता बेकरारी से बोली। मैंने सुना है तूने परसों रात पीरांवाला में एहसान शाह के सामने चौधरी से निकाह पढ़वा लिया। उसकी आवाज अटकने लगी। मुझे तो शाम ही को पता चल गया था। मैं तो सुनते ही अचंभे में रह गई। बहन जी, ये सब हुआ कैसे? समझ नहीं आती। तू सच सच बता। जमीला का चेहरा फक हो गया। उसे दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कि ये राज रहीम दाद या नादिर खां के सिवा कोई और अफशा नहीं कर सकता था। जमीला अपना गम और गुस्सा फाता पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को संभाला और फाता से सिर्फ इतना पूछा, तुझे ये बात किसने बताई? ये बात तो सभी को मालूम है, बरातियों तक को पता है। फाता ने मुतल्ला किया। मुझसे तो इस बारे में फाता की सास भी पूछती थी। उसने जमीला का चेहरा गौर से देखा। क्या ये सच है बहन जी? हाँ फाता, मैंने चौधरी से ब्याह कर लिया। जमीला इनकार ना कर सकी, लेकिन उसने फौरन बात बनाई। तुझे तो पता है, ताजा के ससुराल वालों ने झगड़ा डाला था कि मैं रंट बेवा हूं, इस कारण ताजा के ब्याह में नहीं बैठ सकती। उसने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। पर ताजा तो मेरी धी समान है ना। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके ब्याह में ना बैठूं? सो मैंने निकाह कर लिया। रंड नहीं रही, सुहागन बन गई। तू ताजा की सास से कह देना, अब तो उसे मेरे बारे में कोई गिला नहीं रहा। फाता उसका हाथ मजबूती से थाम कर भराई हुई आवाज में बोली, बहन जी, मैं ताजा की माँ हूं, पर उसके प्यार में तू मुझसे भी आगे निकल गई। बहन जी, तू कितनी चंगी है। मेरे पास तेरे लिए दुआ निकालने को बोल नहीं रहे। वो जमीला के कंधे से सर टिका कर रोने लगी। जमीला ने उसकी पीठ हौले हौले थपथपाई। खुशी के समय तू रो रही है फाता? वो जेरे लब मुस्कुराई। अब ये रोना रुलाना छोड़, तूने अभी कई काम करने हैं। फाता ने दुपट्टे के आंचल से आंसू पूंछे और जमीला के साथ फिर ताजा के पास पहुंच गई। दोनों सब कुछ भूल भाल कर एक बार फिर शादी के हंगामों में खो गईं। सूरज चढ़कर दरख्तों की बुलंदी पर पहुंच गया। हवेली के सामने मैदान में देगें चढ़ी थीं। पुलाव, जर्दा और कोरमा पक रहा था। एक तरफ बड़ा सा तंदूर लगा था, जिससे तंदूरिया गरम गरम रोटियां निकाल रहा था। हर तरफ तरह तरह के खानों की महक फैली थी। दोपहर के खाने पर भी रहीम दाद मौजूद था। वो हर बाराती और मेहमान से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था और इसरार करके खाना खिला रहा था। उसके रवैये में मेजबान के रख रखाव के साथ हवेली के सरबराह का तनतना भी झलक रहा था। हर काम उसकी निगरानी में हो रहा था। वो ऊंचे तर्रे की पग सर पर रखे आन बान से कुर्सी पर बैठा अहकाम जारी कर रहा था। मर्द खाना खा चुके तो रहीम दाद ने नादिर खां को तलब किया और गर्दन ऊंची करते हुए बोला,
नादिर, अब तू जमींदारनी के पास जा, उसे कह के जनानियों के लिए रोटी का बंदोबस्त करे। नादिर खां उसकी हिदायत पर फौरन हवेली की जानिब चला गया। जमीला पहले ही औरतों के लिए दस्तरख्वान बिछवा कर खाना लगवा चुकी थी। वो मेहमानों के दरमियान सरगर्मी से इधर उधर भागती दौड़ती फिर रही थी। वो बज़ाहिर बहुत मसरूर और शादमान नजर आ रही थी। मेहमान खाने से फारिग हुए तो जमीला ने ताजा, फाता, जन्नत और जीनत के साथ बैठकर खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने कुछ देर बिस्तर पर लेटकर आराम किया। सूरज मगरिब की सिमत ढलकने लगा था। धूप की रंगत बदलती जा रही थी। साए बढ़ने और फैलने लगे थे। वो जल्द ही उठ गई। उसने गर्म पानी से गुस्ल किया, बाल खुश्क किए, थोड़ा सा तेल डालकर एहतमाम से बाल संवारे, आंखों में दमदाला काजल लगाया, होंठों पर सुर्खी की हल्की सी तह जमाई, माथे पर जुड़ाव झूमर सजाया, कानों में मुंदरे पहने, खिलाइयों में कंगन डाले, बाएं हाथ में हाथी दांत का मुनक्कश चूड़ा पहना, गहरी नारंगी रेशमी शलवार और उसी रंग की कमीज पहनी। कमीज के गरेबान और आस्तीनों पर सब्ज और स्याह धागों से कशीदाकारी की गई थी। उसने आईने के रूबरू अपने सिंगार का जायजा लिया और सुनहरे किनारे की फैरोजी शाल ओढ़ ली। इस सज धज से वो दुल्हन के पास पहुंची तो देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे महफिल में चांद उतर आया हो। उसकी शगुफ्ता और ताबिंदा चेहरे पर नजर नहीं ठहरती थी। वो राजहंस की तरह गर्दन उठाए हंसती मुस्कुराती, चकाचौंध पैदा करती मेहमान औरतों के दरमियान बैठ गई। दिन ढले दूल्हा जनान खाने में बुलाया गया। फाता के इसरार पर जमीला ने दूल्हा को नीम गरम दूध पिलाया। फाता ने मिठाई की थाली बढ़ा के उसके सामने कर दी। जमीला ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और दूल्हा की जानिब हाथ बढ़ाया, मुस्कुराई और दिलजोई से उसे मिठाई खिलाई। सलामी में 500 रुपए और एक घड़ी दी। ताजा की रिश्तेदार और दूसरी औरतों ने भी हस्बे तौफीक सलामी दी। सलामी के दौरान ताजा की सहेलियां और दूसरी मेहमान लड़कियां दूल्हा से छेड़छाड़ करती रहीं, उसे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती रहीं। दूल्हा की बहनें साए की तरह उसके साथ लगी हुई थीं। उन्होंने अपने दुपट्टों के झिलमिलाते आंचलों से उसके सर पर साया कर रखा था। छेड़छाड़ जारी रही, कह कहे गूंजते रहे। मीरासन ने ढोलक पर थाप दी और ऊंची आवाज से एक छंद गीत शुरू किया। गीत के बोलों में भी दूल्हा से छेड़छाड़ की गई थी। दिन और ढल गया, साए तवील हो गए। रहीम दाद दूल्हा के बाप और दूसरे बारातियों को खट दिखाई के लिए अपने हमराह मेहमान खाने में लाया। यहाँ सहन में चारपाइयों पर जहेज के रंगीन और चमकते हुए मलबूसात और दीगर साजो सामान सजा कर रखा गया था। बाराती जहेज से सजी हुई किसी चारपाई की जानिब बढ़ते तो ढोली गर्दन में पड़े हुए ढोल पर जोर से चोट लगाता। हवेली का मीरासी आगे बढ़कर हर सामान के बारे में बारातियों को बताता। बाराती बारी बारी हर चारपाई के करीब जाते। सलीके से सजा सजाया जहेज दिलचस्पी और इश्तियाक से देखते। वो खासे मरूब नजर आ रहे थे। जमीला ने बड़े एहतमाम और लगन से जहेज तैयार किया था। जहेज बारातियों की तवक्को से ज्यादा कीमती और शानदार था। वो हैरत से हाथ बढ़ाकर हर चीज एहतियात से छूते और मुस्कुराकर अपनी पसंद का इजहार करते। शाम का झटपटा होते ही बारातियों की जानिब से रुखसती का तकाजा शुरू हुआ। उन्हें लगभग 8 मील फासला तय करना था। अंधेरे के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। सूरज की किरणें हवेली की मुंडेरों पर धुंधली पड़ती जा रही थीं। शाम हौले हौले नीचे उतर रही थी।
رخصتی کے وقت تاجاں بلک بلک کر رونے لگی، ہر چہرہ سوگوار ہو گیا۔ جمیلہ تاجاں کو تسلی دینے لگی، مگر تسلی دیتے دیتے بے اختیار خود جمیلہ کا دل بھر آیا۔ اس نے آنچل سے آنسو پونچھے، تاجاں کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر کھڑا کیا اور سہارا دیتی ہوئی کمرے سے نکل کر آنگن میں پہنچی۔ بیرونی دروازے کی دہلیز پر ڈولی رکھی تھی۔ جمیلہ اور دوسری عورتیں تاجاں کے ہمراہ ڈولی کی جانب بڑھیں، فاتح بھی ساتھ ساتھ تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ میراسن نے رخصتی کا گیت چھیڑ دیا۔ میراسن سوز بھری لے میں منٹھا گا رہی تھی۔ گیت کے بولوں میں ایسا درد تھا، ایسی کسک اور چبھن تھی کہ ہر شخص تڑپ اٹھا، ہر آنکھ پرنم ہو گئی۔ گیت کے اتار چڑھاؤ میں وہی ہلچل تھی جو دلہن بن کر ہر دوشیزہ کے دل میں رخصتی کے وقت طرح طرح کے خدشات اور وسوسوں میں ڈھل کر موج زن ہوتی ہے۔ یہ اس کے مچلتے امٹتے اور تڑپتے احساسات تھے جو منڈھے کے بول بن کر اس طرح فریاد گنا تھے۔ تاجاں زارو قطار رو رہی تھی، جمیلہ کی آنکھوں سے بھی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کے سلگتے ارمان سینے میں دھواں بن کر امڑ رہے تھے، بادل بن کر برس رہے تھے۔ اسے اپنے بابل کے گھر سے دلہن بن کر اس طرح رخصت ہونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ بہت دن ہوئے اس نے بھی ایک الہڑ دوشیزہ کی طرح دلہن بننے کے خواب دیکھے تھے۔ اس کے خواب ادھورے ہی رہ گئے۔ رخصتی کے درد کی کسک محسوس کرنے کا اسے کبھی موقع نہیں ملا۔ آج تاجاں کو رخصت کرتے ہوئے وہ اس درد کی لذت محسوس کر رہی تھی۔ میراسن گا رہی تھی، لے چلے بابل لے چلے، مینو ڈولی پا کہار۔ ڈولی میں سوار ہونے سے پہلے تاجاں تڑپ کے جمیلہ کے سینے سے چمٹ گئی۔ جمیلہ اسے سینے سے لگائے آنسو بہاتی رہی۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل گیا تھا، گیس بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ جمیلہ نے تاجاں کے سر پر ہاتھ پھیرا، فاتح اور دوسری عورتوں کی مدد سے تاجاں کو ڈولی میں سوار کرایا۔ منڈھے کے بول اونچے اور اونچے ہوتے گئے۔ میراسن کی آواز کا سوز فضا میں بکھرتا جا رہا تھا۔ سرما کی قہر آلود شب اداس اور نڈھال کھڑی تھی، ہر طرف سسکیاں ابھر رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ کہاروں نے ڈولی اٹھائی، بارات ڈھول اور بین باجے بجاتی پٹاخے چھوڑتی رخصت ہو گئی۔ تاجاں اپنے دولہا کے ساتھ سسرال چلی گئی۔ حویلی کی چہل پہل ماند پڑنے لگی، کھنکتے کہکہوں کے جل ترنگ خاموش ہو گئے۔ کچھ مہمان عورتیں شام ہی کو رخصت ہو گئی تھیں۔ جو ٹھہر گئی تھیں، جمیلہ ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ وہ بہت بجھی بجھی تھی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور مہمان خانے سے گزر کر حویلی میں پہنچی۔ رحیم داد دروازے پر موجود تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ نے اشک آلود نظروں سے اسے دیکھا، گردن جھکائی اور زینے کی سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ وہ بہت شکستہ اور دل گرفتہ تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نڈھال ہو کر بستر پر دراز ہو گئی۔ پہر رات گزر چکی تھی، حویلی پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ جمیلہ کمرے میں تنہا تھی اور ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ جمیلہ نے حیرت سے دیکھا، رحیم داد دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جمیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اطمینان سے جمیلہ کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر سکوت طاری رہا،
پھر رحیم داد کی آواز اتری، جمیلے۔ جمیلہ نے چونک کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ اس نے پہلی بار جمیلہ کو اس قدر بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا۔ صرف اللہ وسایہ مرحوم اسے پیار سے جمیلے کہتا تھا۔ کمرے میں سلگتی ہوئی انگیٹھی کی ہلکی ہلکی روشنی میں رحیم داد کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی۔ ان میں ایسی تیز اور چبھتی ہوئی چمک تھی کہ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا۔ رحیم داد اس کے دل میں امڑتی ہوئی ہلچل سے بے نیاز زیر لب مسکراتا رہا۔ اس نے پیار جتانے کی کوشش کی، جمیلے، تو اتنی اداس اور پریشان کیوں ہے؟ ہاں چودھری، میں بہت نراش اور دکھی ہوں، جمیلہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ تو نے خواہ کی پریشانی مول لے رکھی ہے۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ لگتا ہے جانے کب سے بیمار ہے۔ تو نے تاجاں کا بیاہ تو ایسی دھوم دھام سے کیا جیسے تیری اپنی دھی ہو۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، وہ میری دھی سمان ہے، جمیلہ نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ نہ اس کا پیو ہے، نہ ویر ہے، نہ کوئی بہن، میرا بھی کوئی نہیں، میں اسے… رحیم داد اس کی بات کاٹ کر بولا، ایسا کیوں سوچتی ہے؟ تو مجھے اپنا نہیں سمجھتی؟ جمیلہ گم سم بیٹھی رہی۔ رحیم داد نے دل جوئی کی کوشش کی، لگتا ہے تجھے تاجاں سے بہت پیار ہے۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس سے اتنا پیار نہ ہوتا تو میں احسان شاہ کی حویلی میں کیوں جاتی؟ اسے واپس لانے کے لیے تیری اور احسان شاہ کی ہر گل بات کیوں مان لیتی؟ پر چودھری تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد نے اس کے لہجے کی تلخی اور کاٹ محسوس کی۔ آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کے بارے میں نہ سوچ، آگے کی سوچ۔ آگے کی کیا سوچنا؟ جمیلہ نے رحیم داد کی جانب دیکھے بغیر کہا، میں نے تو اسی حویلی میں رہنا ہے، تیری گھر والی ہی بن کے رہنا ہے۔ رحیم داد جھوم اٹھا، مگر اس نے اپنی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا۔ نادم اور پریشان ہونے کے انداز میں نظریں جھکا کر گویا ہوا، تیری ناراضی بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس رات تجھے بہت دکھ پہنچایا، مجھے بھی اس کا دکھ ہے، تجھ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے جمیلہ کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، گہری سانس بھری اور چہرے پر افسردگی طاری کرنے کی کوشش کی۔ جمیلے، تو اتنی سونی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ بس یہی جی کرتا ہے تو میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں تجھے دیکھتا رہوں۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی انگلیوں میں بھینچ لیا۔ جمیلہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، مسکرائی اور گردن کو خم دے کر دیکھا۔ یار ہی جتانا ہے تو آرام سے جتانا، آج مجھے نیند لگ رہی ہے، طبیعت بھی گڑبڑ ہے، تو بھی اپنے کمرے میں جا کر سو۔ نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح مچلنے لگا۔ جمیلہ کے رخسار پر ہولے سے چٹکی بھر کر بولا، میں تجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو بہت پریشان پریشان لگ رہی ہے۔ چودھری ضد نہ کر، جمیلہ نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں، سر میں درد بھی ہے، تو آرام سے لیٹ جا۔ رحیم داد خوشامد پر اتر آیا، لا میں تیرا سر دبا دوں، تو سو جائے گی تو میں چپ چاپ چلا جاؤں گا، مجھے تنگ نہ کر۔ اس دفعہ جمیلہ نے بیزاری سے کہا، اب تو جا، مجھے اس سمے اکیلا ہی چھوڑ دے، مجھے اکیلے ہی میں آرام ملے گا۔
اس نے تیکھی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ تو نے پہلے ہی کم گھاؤ لگائے ہیں، اب اور تنگ نہ کر۔ رحیم داد نے جمیلہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا۔ جیسی تیری مرضی، وہ روٹھنے کے انداز میں بولا۔ میرے یہاں ٹھہرنے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ برا نہ منا، جمیلہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ سچ جان، میری طبیعت اس سمے ٹھیک نہیں، میں سویرے تیرے پاس آؤں گی۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، منہ لٹکائے باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ جب سناٹے میں گھل مل کر ڈوب گئی تو جمیلہ بستر سے نیچے اتری، آگے بڑھی۔ اس نے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے روز وہ رحیم داد کے پاس نہیں گئی۔ اس نے سویرے ہی سویرے جلیل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جلیل ابھی تک اپنی بیوی زینت اور بچوں کے ساتھ حویلی میں ٹھہرا تھا۔ جمیلہ نے اپنا ایک خط دے کر جلیل کو نہال دین کے پاس شامار کے روانہ کر دیا۔ جلیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور سیدھی ان مہمانوں کے پاس چلی گئی جو تاجاں کے بیاہ میں شرکت کرنے آئے تھے۔ وہ تمام وقت انہی کے ساتھ رہی، دونوں وقت کا کھانا بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور رات گئے تک بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ جب اندھیرا بڑھ گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ زینت کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جلیل ابھی تک شامارکے سے واپس نہیں آیا تھا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں بیٹھا جمیلہ کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی مضطرب نظریں دالان میں کھلنے والے دروازے کی جانب بار بار اٹھ جاتیں، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ رحیم داد نے بھی جمیلہ کے کمرے کی جانب جانے سے خود کو روکے رکھا۔ ایک اور رات گزر گئی۔ دوپہر تک رحیم داد جمیلہ کے آنے کی آس میں کمرے میں ٹھہرا رہا اور آخر اکتا کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ ادھر ادھر بیزاری سے گھومتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس اپنے کمرے میں آیا اور کھانا کھا کے تھکا ہوا سا بستر پر لیٹ گیا۔ شام کو وہ کمرے میں تنہا تھا۔ جمیلہ اس کے دروازے کے سامنے سے گزری۔ اس کے ہمراہ جلیل، زینت اور ان کے بچے تھے۔ وہ دیپال پور واپس جا رہے تھے۔ جمیلہ انہیں رخصت کرنے حویلی کے پھاٹک تک گئی۔ پھاٹک کے عین سامنے تانگا کھڑا تھا۔ جلیل بیوی بچوں کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ واپسی پر جمیلہ ایک بار پھر رحیم داد کے کمرے کے سامنے سے گزری۔ رحیم داد بے قرار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز سے جمیلہ کو ٹوکا۔ جمیلے! وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے شکوہ کیا۔ تو کل سویرے آئی نہیں، میں رات کو بھی دیر تک تیرا انتظار کرتا رہا۔ تو مہمانوں کے پاس بیٹھی گلاں کرتی رہی، وہاں سے اٹھی تو ادھر نہیں آئی، زینت کے ساتھ سیدھی اوپر چلی گئی۔ جمیلہ خاموش بیٹھی رہی، مگر رحیم داد خاموش نہ رہا۔ لہجہ بدل کے قدرے مسکرایا۔ اب تو تجھے بیاہ کے چکروں سے چھٹی مل گئی، سوچتا ہوں سامان اوپر بھیج کر میں بھی تیرے پاس پہنچ جاؤں، یہاں تو اکیلے بہت جی گھبراتا ہے۔ تو پہلے بھی تو اسی کمرے میں اکیلا رہتا تھا، چند روز اور ٹھہر جا، پھر آ جانا، اب تجھے روک بھی کون سکتا ہے، سامان تو کل سویرے بھی پہنچ سکتا ہے۔ جمیلہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئی تو وہ اترانے لگا اور بے تکلفی سے بولا، میں تو آج تیرے ہی پاس رہوں گا، تیرے بنا اب مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے ایسی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جمیلہ کی جانب دیکھا کہ اس کی نظریں جھک گئیں۔ رحیم داد اور بے قابو ہو گیا۔ سچ
آج تو بہت سونی لگ رہی ہے، دیکھ انکار نہ کرنا۔ جمیلہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ مجھے تو پتا ہی ہے، تاجاں آج ہی مکلاوے پر آئی ہے، وہ میرے ہی ساتھ ٹھہری ہے۔ تو نے اس کا بیاہ کر دیا اور بہت دھوم دھام سے کر دیا۔ رحیم داد نے برہمی کا اظہار کیا۔ اب مکلاوا شکلاوا چھوڑ، اس چکر میں زیادہ نہ پڑ، بہت ہو گیا۔ چودھری تو کیسی گلاں کر رہا ہے؟ جمیلہ نے کسی قدر ناز سے گردن کو ہلکا سا خم دے کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ جب اس کا بیاہ کیا ہے تو ساری ہی ریتاں رسماں کرنی پڑیں گی، مکلاوا بھی کرنا پڑے گا، ایسا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ رحیم داد تیوری پر بل ڈال کر تیز لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں اب یہ چکر ختم ہو جائے۔ ناراض نہ ہو، جمیلہ نے رسان سے کہا۔ 2-3 روز اور شانت رہ، تاجاں روز روز تو آنے سے رہی، اب وہ پرائے گھر کی ہو چکی ہے۔ تو نے تاجاں کے بہت لاڈ کر لیے، آگے جو ہونا ہے فاتح سے کہہ کے وہ کرے، وہ اس کی ماں ہے، اس نے بھی تو کچھ کرنا چاہیے، تو نے ہر بات کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جمیلہ اس دفعہ بھی نرمی سے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اب جانا ہے۔ چلی جانا، کچھ دیر اور ٹھہر جا، مجھے اب نہ روک۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی بولی، مہمانوں میں میرا انتظار ہو رہا ہوگا، تو روٹی کھا اور سو جا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا، وہ آگے بڑھ گئی۔ رحیم داد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ 2 دن اور گزر جانے کے باوجود جمیلہ اس کے پاس نہیں آئی۔ تیسرے روز تاجاں اپنے دولہا کے ہمراہ چلی گئی۔ رحیم داد نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے ہی میں بیٹھا رہا، مگر زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہر سکا، باہر نکل گیا۔ سپہر کو نہال دین آ گیا۔ رحیم داد اس وقت تک واپس حویلی میں نہیں آیا تھا۔ وہ ربیع کی فصلوں کی دیکھ بھال کی غرض سے کھیتوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ نادر خان لاہور گیا تھا۔ جمیلہ نے اس سے کچھ ایسی دوائیں منگوائی تھیں جو لاہور ہی میں مل سکتی تھیں۔ جمیلہ اپنے کمرے ہی میں تھی۔ اس نے نہال دین کو وہیں بلوا لیا۔ وہ اسے بہت عرصے سے جانتی تھی۔ اللہ وسایہ سے ملنے پہلے بھی نہال دین کئی بار حویلی میں آ چکا تھا، مگر اللہ وسایہ کے قتل کے بعد اس روز پہلی بار آیا تھا اور جمیلہ کے بلوانے پر آیا تھا۔ وہ جمیلہ کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، آدھ گھنٹے بعد نیچے اترا اور خاموشی سے چلا گیا۔ غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر قبل رحیم داد اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر ایک پیالی گرم گرم چائے پی۔ شام ہو گئی۔ رحیم داد نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو اس نے جمیلہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ جمیلہ دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی قمیص اور شلوار پہنے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں کاجل تھا، چہرے پر تابندگی اور نکھار تھا۔ وہ اس وقت بن سنور کر آئی تھی اور کچھ زیادہ ہی حسین اور دلربا لگ رہی تھی۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ سینے میں ہوک سی اٹھی، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جمیلہ کرسی پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ رحیم داد پھر بھی نہ بولا۔ آخر جمیلہ نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ چودھری، تو چپ کر کے اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بتا تو مجھ سے کب تک دور دور رہے گی؟ رحیم داد نے شکوہ کیا۔
اب تو سارے مہمان شہمان چلے گئے، پر تیرے دھندے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ صاف صاف بتا تو چاہتی کیا ہے؟ رحیم داد کے چہرے کی تلخی جمیلہ نے بخوبی محسوس کی، لیکن وہ مرعوب نہیں ہوئی، کھل کر مسکرائی۔ ایک گل پوچھوں؟ صاف صاف بتائے گا؟ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ رحیم داد نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ چودھری، کیا تو سچ مچ سے بہت پیار کرتا ہے؟ تجھے کیا پتا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ رحیم داد وارفتہ ہو کر بولا۔ تیرے لیے تو میں نے بھکر میں تک خے پیر کی زیارت پر منت تک مانی۔ میری ایک پگ میں اب تک منت کی گرا لگی ہے، میں نے اس پگ کو سنبھال کر الگ رکھ چھوڑا ہے۔ تو بھکر بھی گیا تھا؟ جمیلہ نے دریافت کیا۔ جن دنوں تو مجھ سے ناراض تھی اور بات کرنی چھوڑ رکھی تھی، میں بھکر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے منت مانی کہ تو سدا کے لیے میری بن جائے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تک خے پیر کی زیارت پر مانی ہوئی منت خالی نہیں جاتی۔ تو نے دیکھ لیا میری مراد کس طرح پوری ہوئی، اور تو مجھے مل گئی۔ یہ سب کچھ منت ہی کا نتیجہ ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ جمیلہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ لگتا ہے تکھا پیر بہت زبردست بزرگ رہا ہے۔ میں بھی تیرے ساتھ اس کی زیارت کو بھکر چلوں گی۔ ضرور چل، بھکر میں میرا یار سردار مراد خان شاہانی رہتا ہے، دونوں اس کی حویلی میں ٹھہریں گے۔ رحیم داد نے خوش ہو کر کہا۔ مراد خان پیٹ کا وڈا زمیندار ہے، بہت شان ہے اس کی، حویلی بھی شاندار ہے۔ مراد خان شاہانی سے تیری کب کی دوستی ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ تجھے صاف صاف بتا دوں گا، پر تو میرے پاس بیٹھتی ہی کب ہے؟ اب تک تجھے بتا بھی چکا ہوتا۔ رحیم داد نے کہا۔ پر پہلے مجھے یہ بتا، آج رات تو میرے پاس یہیں رہے گی یا میں تیرے ساتھ اوپر چلوں؟ تو نے ابھی روٹی نہیں کھائی، روٹی کھا کر میرے پاس آ جانا، میں روٹی تیرے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ رحیم داد ضد کرنے لگا۔ میں تو ابھی تیرے ساتھ چلوں گا، تو میری گھر والی ہے نا، اب یہ کوئی راز نہیں رہا، سب کو پتا ہے۔ تو نے ہی سب کو بتایا ہے، جمیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جھوٹ تو نہیں بتایا، ناراض کیوں ہوتی ہے؟ رحیم داد ٹھٹائی سے ہنس کر بولا۔ تیرے ساتھ میرا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، پیراں والا کے ملا نے پڑھایا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کب انکار کیا؟ جمیلہ نرم پڑ گئی۔ تو الٹی سیدھی گلاں سوچ کر اپنے تئیں پریشان نہ کر۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نگاہوں سے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ بات کیول اتنی ہے کہ میرے پاس پھاتاں اور پنڈ کی کئی دوسری زنانیاں آ رہی ہیں، ان سے کچھ ضروری گل بات کرنی ہے، سمجھ گیا نا؟ بالکل سمجھ گیا۔ رحیم داد تیوری پر بل ڈال کر بولا۔ پر تو پھاتاں شاتاں کا چکر اب چھوڑ دے، تو زمیندارنی ہے، مزاروں اور کمیوں کی زنانیوں سے تیرا میل ملاپ مجھے بالکل پسند نہیں۔ لے، تو نے ابھی سے مجھ پر روب جمانا شروع کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چنبیلی کی کلیوں کے سے اس کے سفید سفید دانت چھلکنے لگے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی میں دیکھی۔ چودھری، ابھی 7 بجے ہیں، وہ 2-2.5 گھنٹے سے کم تو میرے پاس نہیں ٹھہریں گی۔ تو 10 بجے تک آ جانا، کل سویرے اپنا سامان بھی اوپر بھجوا دینا۔ اب تجھے وہیں رہنا ہے نا؟ وہ ایک بار پھر ہنسی، خزاں میں جل ترنگ بجنے لگی۔ لے اب تو خوش ہو جا،
وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی اونی شال درست کر کے اوڑھی اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر دالان میں پہنچ گئی۔ رحیم داد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ملازم سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رحیم داد کو قرار نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر بستر سے نیچے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے اوپر کی منزل پر جانے والے زینے پر آہٹ سنی۔ ساتھ ہی نسوانی آوازیں ابھری۔ رحیم داد نے اندازہ لگا لیا کہ پھاتاں اور گاؤں کی دوسری عورتیں واپس جا رہی ہیں۔ کمرے کے دروازے کا صرف ایک پٹ کھلا تھا۔ رحیم داد نے مڑ کر باہر دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی صحن سے گزریں، پھاٹک پر پہنچیں اور چوکی دار سے کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ رحیم داد کا کمرہ دور تھا اور دھند بہت گاڑھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ نہیں سکا اور یہ بھی نہیں سن سکا کہ وہ چوکی دار سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ وہ حویلی سے چلی گئیں۔ چوکی دار نے پھاٹک بند کر دیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کبھی کبھی چوکی دار کی کھنکار اور کھانسی گہری خاموشی میں ابھرتی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ رحیم داد نے گھڑی دیکھی۔ 10 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے کپڑے اتار کر اجلا لباس پہنا۔ سوٹ کیس سے شیشی نکال کر کرتے اور داڑھی پر عطر لگایا۔ سر میں خوشبودار تیل ڈالا۔ کنگھی سے سر اور داڑھی کے بال سنوارے۔ آنکھوں میں سرما لگایا اور آئینے کے روبرو کھڑے ہو کر مختلف زاویوں سے اپنی سج دھج دیکھنے لگا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ اس نے اونی توہر اوڑھی، کمرے سے نکلا اور دروازہ باہر سے بند کیا۔ دھند میں لپٹی ہوئی حویلی اونگ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ حویلی کے تمام نوکر چاکر اپنی اپنی کوٹھریوں کے دروازے بند کر کے بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ صرف چوکی دار جاگ رہا تھا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ زینے کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ قریب نہیں پہنچا تھا کہ دالان کے اندھیرے میں ایک دھندلا سایہ لہرایا۔ رحیم داد ٹھٹک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے پہچان نہ سکا۔ صرف اتنا اندازہ ہوا کہ کوئی سر سے پیر تک چادر لپیٹے بڑے پراسرار انداز میں دیوار سے لگا کھڑا ہے۔ رحیم داد نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، البتہ سائے میں حرکت ہوئی۔ پھر قریب سے اندھیرے میں آواز ابھری، چودھری میں ہوں، جنت۔ وہ سامنے آ گئی اور رحیم داد کے پہلو سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اتنی رات گئے کیسے آ گئی؟ تجھے پتا ہے نادر لاہور گیا ہے؟ وہ سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولی۔ اس کا جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ میں تو بہت دیر سے جاگ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ تو آج ضرور آئے گا، پر تو نہ آیا تو سوچا خود جا کے دیکھوں۔ رحیم داد نے جنت کو ٹرخانے کی کوشش کی۔ تو اپنے کمرے میں جا، تیری بچیاں اکیلی ہیں۔ جنت نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تو کدھر جانے کے لیے نکلا تھا؟ میری طرف آ رہا ہوگا؟ نہیں، رحیم داد نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں جمیلہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب تو وہ تیری گھر والی بن چکی ہے، جب چاہے اس کے پاس جا سکتا ہے۔ میں نے تو اس سے شام کا وعدہ کیا تھا، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب وہ پہلی سی جمیلہ نہیں رہی، تجھے تو پتا ہی ہے۔ مجھے سب پتا ہے، ایک ایک بات کا پتا ہے۔ نادر مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔
پر تجھے یہ پتہ نہیں، زمیندارنی تجھ سے نکاح کرنے پر خوش نہیں، اس کی باتوں سے یہی لگتا ہے۔ اس نے رحیم داد کو بدظن کرنے کی کوشش کی۔ اب یہی دیکھ، وہ روز اپنے کمرے میں اکیلی سوتی ہے، تیری بالکل پرواہ نہیں کرتی، تو کیسا گھر والا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ میں تو کہتی ہوں وہ آج بھی آرام سے سو رہی ہوگی، تو اس کے لیے اب تک جاگ رہا ہے؟ نہیں، وہ اب بھی جاگ رہی ہوگی۔ وہ جنت کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ تجھے پتہ نہیں میں اس کے پاس نہیں گیا تو وہ نیچے اتر کر میرے کمرے میں پہنچ جائے گی۔ میں وہاں نہ ملا تو ہو سکتا ہے مجھے ڈھونڈتی ہوئی تیرے گھر پہنچ جائے، سوچ تب کتنی گڑبڑ ہوگی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر آہٹ ابھری۔ رحیم داد سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے جنت سے کہا، وہ نیچے آ رہی ہے، وہ جمیلہ ہو سکتی ہے۔ جنت نے کچھ نہیں کہا، وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ رحیم داد کا کمرہ فاصلے پر تھا اور زینہ قریب ہی تھا۔ کمرے تک جانے میں خطرہ تھا۔ دونوں اندھیرے میں دیوار سے چمٹے ہوئے دم بخود کھڑے رہے۔ چاپ قریب آتی گئی۔ چند لمحوں بعد دونوں نے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ جمیلہ نیچے آ گئی ہے۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے موٹا اونی دھسا اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحیم داد اور جنت سانس روکے کھڑے تھے۔ جمیلہ چند قدم کے فاصلے پر زینے کے نزدیک کھڑی تھی۔ رحیم داد کو خدشہ تھا کہ جمیلہ اس کے کمرے میں نہ پہنچ جائے، مگر وہ اس طرف نہیں گئی۔ مہمان خانے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور مہمان خانے میں داخل ہو گئی۔ رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ پر وہ تیرے کمرے کی طرف نہیں گئی۔ جنت نے سرگوشی کی۔ مہمان خانے میں کیوں گئی ہے؟ لگتا ہے تیرے گھر کی طرف گئی ہے۔ رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ جنت نے دبی زبان سے تائید کی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے تجھے گھر میں نہ پایا تو کیا سوچے گی؟ تو فکر نہ کر۔ جنت نے رحیم داد کو اطمینان دلایا۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی، وہ میری بات مان لے گی۔ وہ مڑی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تو اب کہاں جائے گی؟ یہ سب تو مجھ پر چھوڑ دے، جنت نے کہا۔ اب تو اپنے کمرے میں جا، کچھ دیر بعد جمیلہ کے پاس جانا، تب تک وہ اپنے کمرے میں واپس پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تیرے ہی کمرے میں آ جائے۔ یہ بتا اتنی رات کو وہ تیرے گھر کیوں گئی ہے؟ رحیم داد نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ڈھونڈنے کے ارادے سے تو نہیں گئی۔ اس رات اسے کچھ شبہ تو ہو گیا تھا جب میں تیرے گھر کے پچھلے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور وہ نادر کے ساتھ اچانک پہنچ گئی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے کوئی شبہ ہوا تھا۔ ایسا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی طور مجھ سے ضرور پوچھتی۔ وہ کسی اور ہی کام سے میرے گھر گئی ہوگی۔ تجھے ڈھونڈنا ہوتا تو پہلے تیرے کمرے میں جاتی۔ تیری گل ٹھیک ہی لگتی ہے، اب تو ٹر جا۔ جنت دروازے سے گزر کر مہمان خانے میں چلی گئی۔ جمیلہ بھی ادھر ہی گئی تھی۔ رحیم داد کچھ دیر بعد زینے کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ جمیلہ کے کمرے کا ایک پٹ کھلا تھا، کمرے میں روشنی تھی۔ رحیم داد اندر چلا گیا۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی۔ انگیٹھی کے پاس دو کرسیاں رکھی تھیں۔ کرسیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ مسہری تھی۔ اس پر صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ رحیم داد چند لمحے بستر کو تکتا رہا، پھر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے قریب رکھا ہوا لحاف گھسیٹا اور ٹانگوں پر ڈال لیا۔
وہ جمیلہ کے انتظار میں دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چھت پر چاپ سنائی دی اور رفتہ رفتہ نزدیک آتی گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور جمیلہ اندر آ گئی۔ اس نے سردی سے تھر تھراتے ہوئے دروازہ بند کیا مگر کنڈی نہیں لگائی۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں جمیلہ نے رحیم داد کو بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے لیکن جلد ہی غائب ہو گئے۔ وہ مسکرائی۔ چودھری تو کب آیا؟ مجھے تو آئے دیر ہو گئی۔ رحیم داد بھی مسکرانے لگا۔ پر تو اتنی رات گزرے سردی میں کہاں گئی تھی؟ جمیلہ نے دھسا اتار کر ایک طرف رکھا، کھونٹی پر لٹکی ہوئی سرخ شال اتار کر اوڑھی، کرسی پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ انگیٹھی پر پھیلا کر تاپنے لگی۔ انگاروں سے ابھرتی ہوئی ہلکی ہلکی آنچ میں جمیلہ کا چہرہ شفق کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے دہکتے انگاروں کو تک رہی تھی۔ رحیم داد بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بے قرار ہو کر گہری سانس بھری اور آہستہ سے پوچھا، تو نے بتایا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ سوچا تھا نادر خان لاہور سے واپس آ گیا ہوگا۔ جمیلہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں نے اس سے دوائیاں منگوائی تھیں، وہ لینے گئی تھی۔ نادر خان لاہور سے لوٹ آیا؟ نہیں، جمیلہ نے نہایت مختصر جواب دیا۔ تو نادر کے گھر گئی تھی؟ نہیں، میں اس کے گھر نہیں گئی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مہمان خانے سے باہر نکلی تو حمدہ مل گیا، جانے اتنی رات کو کہاں سے آ رہا تھا۔ اسی نے بتایا کہ نادر ابھی نہیں لوٹا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے ایک کام یاد آ گیا، میں نے اسے نور محمد کے گھر کی طرف بھیجا ہے۔ تارا نہیں تھی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ مجھے تو نظر آئی نہیں، لگتا ہے حویلی میں ہوگی، ویسے بھی عام طور پر وہ حویلی میں رہتی ہے۔ مجھے پتا ہے وہ حمدے سے خوش نہیں۔ رحیم داد مسکرا کر بولا، اس کی ناراضی ہے بھی ٹھیک، شام ہوتے ہی نکل جاتا ہے اور کبھی کبھی تو رات بھر نہیں لوٹتا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ مہمان خانے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور ہی بندہ لگانا پڑے گا، حمدہ تو وہاں رات کو بھی نہیں ٹھہرتا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جمیلہ نے اس سے اتفاق کیا۔ میں نے پہلے بھی سوچا تھا، پر تاجاں کے بیاہ میں ایسی پھنسی کہ یاد ہی نہ رہا۔ ویسے ان دنوں نادر خان بھی اپنے بال بچوں سمیت مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پہلے تو وہاں ہوتا تھا، پر اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مہمان خانہ اس طرح رات کو خالی نہیں رہنا چاہیے۔ حمدے کا کیا ہے، من موجی بندہ ہے، جب چاہا اٹھ کر چلا گیا۔ میرے سامنے بھی روز ہی ایسا کرتا تھا۔ سنا ہے پنڈ کی کسی مٹیار کے چکر میں رہتا ہے۔ جمیلہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ رحیم داد بے قرار ہو کر بولا، ادھر کیوں بیٹھی ہے؟ ادھر میرے پاس آ جا، تجھے سردی نہیں لگ رہی؟ ویسے آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہاں، آج سردی زیادہ ہے، جمیلہ بولی۔ انگیٹھی کی آگ سے ہاتھوں کو سینکنے میں بہت سواد مل رہا ہے۔ رحیم داد بستر سے اٹھا اور جمیلہ کے روبر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی گردن جھکا کر اپنے ہاتھ انگیٹھی کے اوپر پھیلا دیے۔ دونوں گردن جھکائے انگارے تک رہے تھے۔ انگاروں پر سفید راکھ کی ہلکی تہ جم گئی تھی۔ رحیم داد نے گردن کو ہلکا سا خم دیا اور بڑے چاؤ سے بولا، جمیلے، میں تبھی یہاں آیا جب تو نے بلایا۔
اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی تھرتھراہٹ نمودار ہوئی۔ تو سوچ بھی نہیں سکتی میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، تجھے کتنا پیار کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے، بالکل ٹھیک طرح پتا ہے۔ جمیلہ کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا۔ مجھے پتا ہے، بالکل ٹھیک طرح پتا ہے۔ جمیلہ کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا۔ اسی لیے تو نے احسان شاہ سے مل کر اللہ وسایہ کا خون کرا دیا۔ رحیم داد سٹ پٹا گیا، پریشان ہو کر بولا، یہ بات تجھے اس سورت پتر دینے نے کہی ہوگی، کسی نے بھی کہی ہو، پر جھوٹ تو نہیں ہے۔ جس نے بھی تجھ سے ایسی گل کی، بالکل بکواس کی۔ رحیم داد نے جمیلہ کو منانے کی کوشش کی۔ تو میرے دل میں جھانک، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنا پیار ہے۔ تجھے کیا پتا میں تیرے پیار کی آگ میں کب سے جل رہا ہوں۔ جمیلہ نے گردن اونچی کی اور رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ایسی گلاں تو کتنی اور زنانیوں سے پہلے کہہ چکا ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں پیار یا لگاؤ نہیں تھا۔ اس رات جنت سے بھی تو نے یہی بات کہی ہوگی، جب تو اس کے گھر کے پچھلے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ تیرے ننگے پیر چادر کے نیچے سے صاف نظر آ رہے تھے، اور تیرے جوتے اگلے کمرے میں منجی کے نیچے پڑے تھے۔ اس کے لہجے میں تلخی نمایاں ہو گئی۔ جنت کے ساتھ تو نے کب سے یاری لگا رکھی ہے؟ تو نے اسی لیے تو نادر کو مینیجر نہیں لگایا۔ رحیم داد بوکھلا کر بولا، تو ایسی کڑوی گلاں کیوں کر رہی ہے؟ وہ سخت حیران نظر آ رہا تھا۔ جمیلہ نے تڑ سے جواب دیا، اور کیسی گلاں کروں؟ تیری طرح جھوٹا پیار جتاؤں، یہی چاہتا ہے نا؟ رحیم داد دم بخود بیٹھا رہا۔ انگیٹھی میں انگارے سلگ رہے تھے۔ رات دبے قدموں گزرتی رہی۔ رحیم داد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سونا نہیں ہے، بہت رات ہو گئی۔ اس نے جمیلہ کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت ہو گئی ناراض، ادھر آ میرے ساتھ۔ جمیلہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیکھے لہجے میں کہا، بیٹھ، ابھی میں نے تجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، صبح کر لینا۔ رحیم داد نے جمیلہ کا شانہ تھپکا، لیکن جمیلہ کرسی پر بیٹھی رہی۔ تجھے نہیں اٹھنا؟ اس دفعہ رحیم داد کا لہجہ درست تھا۔ جمیلہ انگیٹھی پر ہاتھ تاپتی رہی۔ رحیم داد کا صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے کہا، کان کھول کر سن لے، میں نہ اللہ وسایہ کی طرح مچھو ہوں، نہ کبھی اس کی طرح تیرے پیو کا مزارہ رہا۔ میرا نام چودھری نور الہی ہے۔ میں جتنا سیدھا سادہ بندہ نظر آتا ہوں، اتنا ہی اندر سے ٹیڑھا بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے تو کیسا بندہ ہے، بہت ٹھیک طرح پتا ہے۔ جمیلہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ رحیم داد کے غصے سے ذرا مرعوب نہ ہوئی۔ رحیم داد کے چہرے پر جھلاہٹ برسنے لگی۔ اس نے جمیلہ کا بازو پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا۔ جمیلہ کرسی سے لڑھک کر فرش پر گر گئی۔ رحیم داد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ جمیلہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ رحیم داد نے اسے بستر پر پھینک دیا۔ جمیلہ کے بال بکھر کر منہ پر آ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال درست کرتے ہوئے جل کر بولی، چودھری تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں تجھے اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ رحیم داد کے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے جمیلہ کو ڈانٹا، چپ کر، میں نے بہت سن لی تیری کڑکڑ۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا۔
جمیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا اور دور سے رکھنے کی کوشش کی، مگر رحیم داد نے ہاتھ بڑھا کر اسے دبوچ لیا۔ جمیلہ اس کے ہاتھوں کے حصار سے نکلنے کے لیے دل میں لائی بھی، تڑپی بھی، لیکن خود کو آزاد نہ کرا سکی۔ ناچار اس نے رحیم داد کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ رحیم داد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر خون ابل آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر جمیلہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ جمیلہ زور زور سے ہانپنے لگی۔ رحیم داد نے جھک کر دوبارہ اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت کمرے کے باہر چھت پر قدموں کی آواز ابھری۔ رحیم داد نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا اور ڈھاٹے باندھے ہوئے دو آدمی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ قد و قامت اور چال ڈھال سے دونوں خاصے دبنگ نظر آتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور کندھے پر سٹن گن لٹک رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھوں میں بھی چھوٹی رائفل دبی تھی۔ رحیم داد سکتے میں رہ گیا۔ دونوں کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آگے والے شخص نے جھٹ ڈھاٹا ہٹایا۔ رحیم داد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ جمیلہ کا بڑا بھائی ہردیال تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی طرح رات کے اندھیرے میں جمیلہ کو لینے آیا تھا۔ اس وقت اللہ وسایا زندہ تھا اور جمیلہ نے ہردیال کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رحیم داد کو وہ رات یاد آ گئی۔ جمیلہ تڑپ کر بستر سے نیچے اتری اور بے قرار ہو کر بولی، میرا ویر آ گیا۔ وہ ہردیال کے سینے سے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ ہردیال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، پارو، تو ابھی تک ویسی ہی پگلی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ میں تو تجھے لینے آیا ہوں۔ رحیم داد نے قسمسا کر پہلو بدلا۔ دوسرے آدمی نے جھٹ آگے بڑھ کر رائفل کی نال اس کی طرف موڑ دی اور ٹپٹ کر کہا، چپ کر کے بیٹھا رہ، گڑبڑ کی کوشش کی تو گولی بھیجا پھاڑ کر باہر نکال دے گی۔ رحیم داد بستر پر جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح دم سادے بیٹھا رہا۔ ہردیال نے شفقت سے جمیلہ کا سر پکڑ کر چہرہ سامنے کیا، اس کی پیشانی چومی اور وارفتگی سے بولا، نہال دین نے سنتوکھے کے ہاتھ جیسے ہی مجھے تیرا پتر پہنچایا، میں نے اسی سمے تیرے پاس آنے کی تیاری کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سندیسہ بھیجے اور میں نہ آؤں؟ میں تو اس دن کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ جمیلہ نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، نہال دین میرے پاس دن ڈھلے آیا تھا، کہتا تھا تو آج رات 10:30 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے دوپٹے کے پہلو سے آنسو پونچھے۔ میں تجھے دیکھنے مہمان خانے سے باہر بھی گئی تھی، پر تو دکھائی نہیں دیا، تو نے آنے میں دیر کر دی۔ ہاں، مجھے کچھ دیر ہو گئی، ہردیال نے بتایا۔ وہ ایسا ہوا کہ ایک جیپ میں پنکچر ہو گیا تھا، پہیہ بدلنے اور سٹپنی لگانے میں سمے لگا۔ ویسے آج دھند بھی بہت ہے، رستہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ ماتا جی کا کیا حال ہے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ تجھے دیکھے گی تو اسے دوسرا جیون مل جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتا جی تو تجھے یاد کرتے کرتے سورگ باشی ہو گئے، اور ماتا جی تیرے لیے روتے روتے سوکھ کر کانٹا ہو گئی، آنکھوں سے اب تو دکھائی بھی کم پڑتا ہے۔ پارو، تو ہمارے گھر کا اجالا تھی، تو پہنچے گی تو ہمارے آنگن میں سورج اتر آئے گا۔ بھاجی، تو سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، جانے کیا ہو۔ اس نے دبی زبان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور مڑ کے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ ویسے میں کبھی واپس نہ جاتی،
تجھے ٹھیک طرح پتا ہے، پر حالات ایک دم اس طرح پلٹ جائیں گے ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہردیال دل جوئی کرنے لگا۔ تو ہماری پاروتی تھی، پاروتی ہی رہے گی، نراش نہ ہو، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بالکل چنتا نہ کر۔ جمیلہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ جو کچھ ہوا اس میں تیرا دوش ہی کیا تھا؟ ہردیال بولتا رہا۔ پگلی، تو اپنی ہی ماتا اور بھائیوں سے ڈر رہی ہے؟ تو ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، تجھے کیا پتا تیرے بنا ہم پر کیا بیتی؟ 8 برس سے اوپر ہو گئے پر ہم تجھے نہ بھول سکے۔ ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں پارو میری بہن؟ اس کی آواز پھر آ گئی۔ اس نے جمیلہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جمیلہ بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ دوسرے آدمی نے ہردیال کو ٹوکا اور سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا۔ جیجا جی، رونا دھونا چھوڑ، سمے بہت کم ہے، ہمیں سورج نکلنے سے پہلے ہی بارڈر کراس کرنا ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہردیال نے آنسو پوچھتے ہوئے جمیلہ سے پوچھا، پارو یہ بتا، نینا اور گڈو کدھر سو رہے ہیں؟ تو انہیں فوراً جگا دے، جتنا سامان چاہے لے چل، میرے پاس 2 جیپیں ہیں۔ وہ اپنے سالے کی طرف متوجہ ہوا۔ کشوری، تو جلدی سے رام مورتی اور شیدے کو بلا لا، سامان اٹھانا ہے، بچے نیند میں ہوں گے، انہیں گود میں اٹھا کر چلنا ہوگا۔ کشوری چلا گیا۔ ہردیال نے ریوالور کا رخ رحیم داد کی جانب کر دیا، پیر سے کرسی کھسکائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ برابر والے کمرے میں گئی۔ وہ باری باری 3 سوٹ کیس اٹھا کر لائی اور دروازے کے پاس ہی رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد کشوری واپس آ گیا۔ اس کے ہمراہ ڈھاٹے باندھے ہوئے 2 اور آدمی آئے۔ ان کے کندھوں پر بھی رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ دونوں نے سوٹ کیس اٹھائے اور باہر چلے گئے۔ جمیلہ سوتی ہوئی نینا کو اٹھا کر لائی اور اسے ہردیال کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ہردیال نے اسے سینے سے لگایا اور ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ جمیلہ برابر والے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی گود میں گڈو تھا، وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ جمیلہ آگے بڑھی اور عین رحیم داد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چودھری، خوش ہو، تجھے میری زمینداری بھی مل گئی، یہ حویلی، یہ زمین، یہ کھیت، سب کچھ اب تیرا ہی ہے، آرام سے جیون گزار، موجاں کر۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ تو جا رہی ہے جمیلہ؟ رحیم داد پہلی بار بولا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ تو کس جمیلہ کی بات کر رہا ہے؟ جمیلہ کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ جمیلہ کو تو نے اسی رات مار ڈالا تھا جب احسان شاہ کی حویلی میں نکاح کا ناٹک رچایا گیا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا اور ہانپتے ہوئے بولی، اللہ وسایا کی جمیلہ تو مر گئی، میں تو اب پاروتی ہوں۔ اس نے ہردیال کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ یہ میرا ویر کھڑا ہے، یہ اپنی بہن پاروتی کو لینے آیا ہے۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ اس نے جمیلہ کو روکنے کی کوشش کی۔ تجھے اس طرح اپنی زمینداری، اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ تیرے سوچنے کی گل نہیں۔ جمیلہ نے بے رخی سے کہا، تجھے میرے بارے میں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو زمین اور جائیداد چاہتا تھا، وہ تجھے مل گئی۔ بے نامے پر تو پہلے ہی مجھ سے زبردستی دستخط کرا چکا ہے۔ اب اور کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ تجھے چاہیے تھا سب مل گیا۔ جمیلہ مڑی۔ رحیم داد نے ٹوکا، جمیلے گل سن۔ وہ ایک دم بپھر گئی۔
تو مجھے جمیلے کہنے والا کون ہوتا ہے؟ میرا تیرا کیا ناتا؟ تو مجھے جمیلے کہتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، جی چاہتا ہے تیرا منہ نوچ لوں۔ اللہ وسایا کو مار کر تو اللہ وسایا بننا چاہتا ہے، پاپی خونی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں اور سانس پھول گئی۔ رحیم داد دل ملا کر بولا، تو ہندنی تھی نا، ہندنی ہی نکلی۔ میں نے بھی تیرا مسلمان دیکھ لیا، بالکل ٹھیک طرح دیکھ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگی۔ رحیم داد غضبناک ہو کر چیخا، بکواس نہ کر۔ وہ بستر سے کودا اور نیچے آ گیا۔ میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب لپکا۔ کشوری جھٹ سامنے آ گیا۔ چپ کر کے بیٹھ جا۔ اس نے رائفل کا بٹ گھما کر رحیم داد کے سر پر مارا۔ سر تو نہیں پھٹا، مگر چوٹ ایسی کراری آئی کہ رحیم داد ڈگمگا گیا۔ کشوری نے اسے زور سے دھکا دیا۔ رحیم داد لڑکھڑاتا ہوا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہردیال نے جمیلہ سے کہا، پارو، دیر نہ کر، تو کشوری کے ساتھ چل۔ اس نے نینا کو کشوری لال کی گود میں دے دیا۔ جمیلہ نے گڈو کو سینے سے چمٹا کر شال کا پلو اس پر ڈال دیا۔ کشوری لال آگے بڑھا، جمیلہ اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دونوں کمرے سے نکل کر چھت پر پہنچ گئے۔ ہردیال بڑھ کر رحیم داد کے پاس گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا، چوٹ بھرپور آئی تھی۔ رحیم داد کی سانس دھیمی تھی اور رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ بے سدھ پڑا تھا، مگر ہردیال کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے رحیم داد کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور جمیلہ کے ایک پرانے دوپٹے سے مضبوطی سے باندھ دیے۔ رحیم داد نے مطلق مزاحمت نہیں کی۔ وہ بستر پر کروٹ کے بل بے ہوش پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہردیال دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے ٹھٹک کر ایک بار پھر رحیم داد پر نظر ڈالی۔ لیمپ کی زرد روشنی میں وہ مردے کی طرح بے جان نظر آ رہا تھا۔ ہردیال نے کمرے سے نکل کر باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور تیزی سے زینے کی جانب لپکا۔ اس نے سیڑھیاں طے کیں اور حویلی سے گزر کر مہمان خانے میں چلا گیا۔ مہمان خانہ سنسان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مہمان خانے سے باہر نکلا۔ جمیلہ دروازے کے پاس کشوری لال کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہردیال نے ایک بار پھر منہ پر ڈھاٹا باندھا، ریوالور جیب میں رکھا اور سٹن گن کندھے سے اتار کر ہاتھ میں دبا لی۔ ہر طرف قہر کی گاڑھی گاڑھی دھند کا نیل گوں جال پھیلا تھا۔ سناٹا بہت گہرا تھا، ہوا دم بخود تھی۔ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے نہر کی جانب بڑھے۔ ان کی چاپ آہستہ آہستہ ابھرتی رہی۔ یکا یک سناٹے میں مویشیوں کے باڑے کی رکھوالی کرنے والے پہرے دار کی کھنکار سنائی دی۔ وہ رک رک کر کھنکار رہا تھا، مگر تینوں رکے نہیں۔ انہوں نے رفتار اور تیز کر دی۔ ہردیال نے سٹن گن مضبوطی سے تھام لی اور چوکنا ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پت جھڑ لگ چکا تھا۔ وہ درختوں کے نیچے پہنچے تو خشک پتے پیروں تلے چرمرا کر آہٹ پیدا کرنے لگے۔ جمیلہ نے گڈو کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، مگر اسے زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔ درختوں کے نیچے اندھیرے میں جیپیں کھڑی تھیں اور دھند میں سیاہ دھبوں کے مانند نظر آ رہی تھیں۔ ہردیال کے بازو کے سہارے جمیلہ جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ ہردیال اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کشوری نے نینا کو ہردیال کی گود میں دے دیا اور خود دوسری جیپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد جیپوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سناٹے میں ابھری۔ دونوں جیپیں خشک پتے رونتی
आहटें पैदा करती तेजी से दौड़ने लगीं। हरदयाल की जीप पीछे थी। उसने नैना को जमीला की गोद में दे दिया। अब वो स्टन गन संभाले चौकस बैठा था। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ एक और शख्स बैठा था। वो भी अपनी राइफल संभाले अंधेरे में इधर उधर चौकन्ना नजरों से देख रहा था। जीपें हिचकोले खाती नहर के किनारे किनारे दौड़ रही थीं। कहर की धुंध में लिपटा हुआ कोटला हरकशन सो रहा था। जमीला मुड़ मुड़ कर हसरत भरी नजरों से गांव की जानिब देख रही थी। देखते देखते कोटला हरकशन के धुंध में उलझे हुए मकानात और खेत खलियान नजरों से ओझल हो गए। जीपें आगे बढ़ती रहीं, गांव पीछे रह गया। बाब नंबर 36 अगली वीडियो में सुने।